अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा नावल है ज़िल बाय अहमद राव। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ईडनब्रा, स्कॉटलैंड। वेलमोथ। एलानिया। ज़िल एक अफ़सानी कहानी है, इसलिए किसी भी किस्म की हकीकत तलाश करने के बजाय इसे एक अफ़सानवी बयानिए के तौर पर पढ़ा और परखा जाए। नंबर 2, नावल पढ़ते हुए किसी भी मुकाम पर अगर आपको ये महसूस हो कि ये कहानी आपके लिए मुनासिब नहीं, या किसी मंज़र, मुकालमे या सूरत हाल से आपको ज़हनी या जज्बाती तौर पर तकलीफ़ पहुँचे, तो बराए करम कहानी को वहीं पर छोड़ दें। हर कहानी हर इंसान के लिए नहीं होती। शायद ज़िल आपके लिए ना हो। नंबर 3, कहानी में मौजूद सब किरदार गैर मुस्लिम हैं। इनका तर्ज़ ज़िंदगी, ज़ुबान, मुकालमे, रहन-सहन और पहनने ओढ़ने का अंदाज़ इसी पस मंज़र को मद्देनज़र रखते हुए लिखा गया है। इसीलिए हर किरदार को पढ़ते वक्त ये बात ज़हन में रखना ज़रूरी है कि वो एक गैर मुस्लिम माशरे में परवान चढ़े हैं। नंबर 4, कहानी में शामिल चंद मनाज़र और वाक़यात में शिद्दत, ज़हनी और जिस्मानी दबाव, बेरहमी से किए गए कत्ल और खून रेज़ी जैसे अनासर मौजूद हैं, जो कि कुछ क़ारीन का दिल हिला सकते हैं। अगर आप कमज़ोर दिल रखते हैं या हसास मजाज हैं, तो बराए करम ज़िल पढ़ते हुए एहतियात से काम लें। शुक्रिया। मुकदमा। ज़िल मेरी तीसरी तहरीर है, मेरा तीसरा नावल है। ज़िल को मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे कठिन हालात में लिखा है, इसलिए ज़िल मेरे मुश्किल वक्त का साथी है। फरवरी 2025 के एहतमाम पर ज़िल का पहला तस्वुर मेरे दिमाग में जगमगाया और तब से ही मैंने इस कहानी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हर वक्त मैं इस कहानी के अंदर जीने लगा, किरदारों को अपने इर्द गिर्द महसूस करने लगा और बिलाखिर 14 जुलाई 2025 को मैंने ज़िल को मुकम्मल तौर पर लिखना शुरू किया। ये वो पहली तहरीर है जिसने मुझे बेहद मुश्किल से दो चार किया है, लेकिन फिर भी ये मेरी पसंदीदा तहरीर है। ज़िल कोई सबक आमूज़ कहानी नहीं है, ना ही आपको यहाँ किसी मौजू पर लंबे लंबे दर्स दिए जाएंगे, लेकिन ज़िल पढ़कर आपको ये ज़रूर समझ में आएगा कि किस तरह इंसान के अंदर छुपी बुराई इसे जीने नहीं देती, किस तरह आपका अपना साया भी आपके खिलाफ हो जाता है। अगर आप अपने नफ्स पर काबू नहीं रखते तो आपसे बड़ा शैतान कोई नहीं है। और यकीन माने, इंसान नुमा शैतान इब्लीस से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अच्छाई और बुराई हम सब में मौजूद होती है, ये आप पर मुनहसर है कि आप किसको चुनते हैं। ज़िल मैंने तो कोई हीरो हीरोइन ज़िल में ना तो कोई हीरो हीरोइन है और ना ही कोई विलन। हर किरदार अपनी बका की जंग लड़ रहा है। हर एक किरदार किसी उलझन का शिकार है। वो पहले अपना सोचते हैं, फिर किसी दूसरे का। एक लम्हे में आपको एक किरदार से प्यार हो जाएगा और अगले ही लम्हे आपको इस किरदार पर शदीद गुस्सा आएगा। और यही बात ज़िल के किरदारों को बाकी लगे गए किरदारों से मुख्तलिफ बनाती है। यहाँ हर किरदार एक खेल खेल रहा है। जानना ये है कि कौन अपने खेल में कामयाब होगा और कौन बाजी हार जाएगा। मगर जो किरदार सबको कौन कर दे, वही असल मास्टरमाइंड कहलाता है। किस किरदार को प्यार करना है और किससे नफरत, ये फैसला आपको खुद लेना है। ज़िल का हर किरदार जो भी कदम उठा रहा है, वो अपने नज़रिए से सही कर रहा है, मगर अब वो कदम आपके नज़रिए से दुरुस्त था या गलत, ये फैसला आप खुद करेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी किरदार को समझना चाहते हैं, तो खुद को इसकी जगह पर रखकर इस नज़रिए से सोचिएगा। आखिर में मैं 3 लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सबा, आयशा और हफ्सा। ज़िल की अल्फ़ा रीडिंग करने से इसे निखारने और मज़ीद बेहतर बनाने में मेरी मदद करने के लिए आप तीनों का बेहद शुक्रिया। ज़िल सिर्फ मेरी नहीं, आप तीनों की भी मेहनत का नतीजा है। अहमद राव, अगस्त 2025। इंतसाब। ज़िल अल्लाह ताला के नाम, जिन्होंने मुझे लिखने की सलाहियत से नवाजा है। तो चलें जी, अब हम नावल स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सारा उसके बारे में इंट्रो था, नावल के बारे में, ठीक है, राइटर के बारे में। तो अभी हमारा मेन नावल स्टार्ट हो रहा है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि शैतान बहुत ख़तरनाक होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने इंसानों को परखा है। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने में, किसी का सुकून और चैन छीनने में,
کسی کو موت کے گھاٹ اتارنے میں، کسی کو بدنام زمانہ بنانے میں ہمیشہ کوئی انسان ہی تو شامل ہوتا ہے۔ پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ شیاطین بہت خطرناک ہوتے ہیں؟ یہ دنیا ہے جناب، یہاں ہر نفس خود ہی ایک شیطان ہے، اور اپنے اندر کے شیطان کو نہیں جگانا چاہیے، ورنہ تباہیاں پھیل جاتی ہیں۔ دیباچہ۔ سرمئی بادل آسمان کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے، تیز ہوائیں جیسے سب کچھ اپنے ساتھ اڑا لے جائیں گی۔ شہر سے دور اس گھنے جنگل میں ہیبت ناک اندھیرا تھا، خاموشی اور پر اسرائیت سے بڑا جنگل کسی کی سسکیوں کی آواز سن رہا تھا۔ یہاں موجود ایک ایک درخت اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ کسی نیک روح کو کچھ شیطان تنگ کر رہے ہیں، اور وہ ان شیاطین کے جنگل میں پھنس چکا تھا۔ نیچے زمین پر پڑا اس کا بے لباس وجود ابھی ہلکے ہلکے ہوش میں واپس آیا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے 3 لوگوں کو دیکھ کر وہ پھر سے کانپ اٹھا۔ تو یعنی یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، دردناک حقیقت۔ اس کے وجود میں خوف کی لہر دوڑی، آنکھیں ڈر اور حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ جس تکلیف میں تھا، اگر اس کا بس چلتا تو وہ چلا چلا کر پورے جنگل کو اپنے درد کی شدت کا اندازہ کرواتا، لیکن افسوس کچھ بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس کے منہ میں ایک بہت بڑا لوہے کا گولا ڈالا گیا تھا، جسے نہ تو وہ نگل سکتا تھا، نہ ہی باہر نکال سکتا تھا۔ ہاتھ پاؤں زنجیر میں بندھے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے 3 وجود کھڑے تھے، جن کے چہرے ماسک میں ڈھکے ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی اور ایک کے ہاتھ میں آڑی تھی، اور دوسرے ہاتھ میں ایک کیمرہ تھا۔ وہ یہاں کی ایک ایک چیز ریکارڈ کر رہا تھا۔ پھر وہ ہاتھ میں آڑی لیے آگے بڑھا اور اس وجود کے پاس آ کر بیٹھا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا، اسے اپنی سانس اٹکتی محسوس ہوئی۔ اسے موت سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، موت سے پہلے جو سب اسے برداشت کرنا پڑے گا، اسے اس چیز سے خوف آ رہا تھا۔ آری اس کے جسم کے قریب آ رہی تھی، اور وہ بے بسی کے مارے زاروں کتار رونے لگا۔ اب آری اس کی گردن پر رکھی جا چکی تھی۔ سیاہ لبادہ اوڑھے آدمی نے اپنا ماسک اتارا، چہرے پر گہری مسکراہٹ سجائے، اسے دیکھا، اور اس کے بدن میں سنسنی پھیل گئی۔ آنکھیں اس آدمی کے چہرے پر جامد ہو گئی۔ وہ حرکت نہ کر پایا۔ تمہیں میرے راستے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ شیطان کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتے، مگر جب کوئی ان کے راستے میں خلل ڈالے تو وہ برداشت نہیں کرتے۔ وہ ہونہار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، چہرے پر جنون اور غصہ طاری تھا۔ پھر اس نے بنا ایک پل ضائع کیے آڑی کا ایک زوردار وار اس کے گردن پر کیا، اور اسے چیخنے چلانے کا موقع تک نہ ملا۔ اس کا خون ابل ابل کر باہر آ رہا تھا، اور وہ شخص اس پورے منظر کو اپنے کیمرے میں محفوظ کرنے لگا۔ وہ تڑپ تڑپ کر اپنی آخری سانسیں لینے لگا۔ موت کا فرشتہ اسے اپنی نگاہوں کے عین سامنے نظر آیا۔ اس کا آخری وقت آن پہنچا تھا۔ ذہن میں گونجتی اپنی بیٹی کی آوازیں، اس کا مسکراتا چہرہ، اس کا لمس، فقط یہ کہ اپنے آخری لمحات میں اسے اپنی بیٹی کی بے تحاشا یاد آئی تھی۔ نہ جانے وہ اس کے بغیر کیسے رہے گی، وہ تو بہت چھوٹی ہے، اسے اپنے باپ کی ضرورت تھی۔ وہ رو رہا تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھیں، اسے اپنی نہیں، اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ ذہن کے پردے کے آگے ایک آخری بار اپنی بیٹی کی تصویر جگمگائی، اور پھر تھک ہار کر اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ اس کا جسم بے تاثر ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھا اور اس کے بے جان جسم کو دیکھنے لگا، پھر اپنے ساتھیوں کو ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اشارہ ملتے ہی وہ دونوں آگے بڑھے اور ہوا میں کلہاڑی لہرائی۔ ناٹ دا فیس، چہرے پر نہیں۔ اپنے باس کا حکم مانتے ہوئے ان دونوں نے چہرے کے علاوہ اس کے جسم کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ خون کے چھینٹے اس کے چہرے پر آ کر گرے تو اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے آنکھیں موند لی، پھر اپنے چہرے پر لگے خون کو انگلیوں سے صاف کیا۔ یہ مزیدار ہے، وہ انگلیوں پر لگے خون کو چکھتے ہوئے بولا۔ اس نے ایسا خون پہلے کبھی نہیں چکھا تھا۔ اس کے خون کی خوشبو اسے دیوانہ کر رہی تھی۔ وہ واپس نیچے اس کے پاس آ کر بیٹھا، بلکہ نہیں، وہ اس کے پاس نہیں، اس کے جسم کے درجنوں ٹکڑوں کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس کی چھاتی کھلی پڑی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی چھاتی کے اندر پھیرا۔ چند لمحوں میں ہی اس کا ہاتھ اس کے خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا وہ ہاتھ چاٹنا شروع کر دیا۔ سکون، بے حد سکون۔ کچھ ثانیے بعد اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، جو کہ ساکت پڑا تھا۔
اس کی سرمئی آنکھیں، سحر انگیز آنکھیں، ایسی مقناطیسی نگاہیں جو کسی کو بھی اپنی جانب کھینچ سکتی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے چاقو باہر نکالا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ کبھی انہیں اچھالتا، کبھی انہیں پکڑتا، جیسے وہ کوئی کھیلنے والی چھوٹی سی گیند ہو۔ اس کی فیملی میں کون کون ہے؟ وہ اپنے ایک آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ باس، بیوی اور ایک 15 سالہ بیٹی ہے۔ باس، اگر آپ کہتے ہیں تو اس کی بیٹی کو بھی جان سے ختم کر دیتے ہیں۔ لیو دا گرل، لڑکی کو چھوڑ دو۔ مگر باس، اگر کل وہ بچی بڑی ہو کر بدلا، اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کا حکم دیا۔ ایک لڑکی کیا ہی کر سکتی ہے؟ اسے تو کبھی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے باپ کو کس نے مارا تھا۔ ابھی بچی ہے، بڑی ہوگی تو دیکھ لیں گے، وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ لیکن اس کی بیوی پر نظر رکھو، اس نے اپنا اگلا حکم صادر کیا۔ اور ایلسٹیر کی سرد ہوتی سرمئی آنکھیں اس نے اپنے پاس محفوظ کر دی تھی۔ حصہ اول، سرپوش۔ باب اول، جالے ساز۔ کوئی سیاہ سحاب یا کوئی سراب یا پھر کوئی اسیب یا شاید کوئی طوفان۔ کون ہے وہ جس کے سینے میں آگ لگا دی گئی، جس کے احساسات کو مار دیا گیا، جس کے دل کو چیر دیا گیا؟ وہ جو انسانی شکل میں ایک حیوان ہے، وہی جو انسانی خون کا پیاسا ہے۔ وہ ہے زیان یزدان، ایک قاتل، ایک دھوکہ، ایک ٹریپ، ایک بھٹکی ہوئی روح، یا میں یوں کہوں کہ ایک شیطان۔ ہاں، وہ ایک شیطان ہے۔ ایڈنبرا، اولڈ ٹاؤن، اسکاٹ لینڈ۔ آسمان گہرے سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، ستارے کہیں کھوئے ہوئے تھے اور چاند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ سڑکیں بارش کے پانی سے بھیگی ہوئی تھیں۔ رات کے اس پہر ایڈنبرا جیسا زندہ دل شہر بھی ویران پڑا تھا۔ شہر سے دور ایک گھنا جنگل جو کہ سیاہی میں ڈوبا تھا، درخت کی شاخیں گیلی پڑی تھی، نیچے زمین پر گرے پتے سرد ہواؤں کی وجہ سے ارد گرد اڑ رہے تھے۔ وہ اس ویران جنگل میں بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سیاہ لانگ چمڑے کے بوٹ جو کہ مٹی سے بھرے ہوئے تھے، جسم پر سیاہ چوگا اوڑھ رکھا تھا، کسی لمبی اور بہتی ہوئی چادر کی طرح، جسے سیاہ آسمان کا ایک ٹکڑا جسم پر ڈال دیا گیا ہو۔ چگے کا ہوڈ بے حد گہرا اور وسیع تھا، یوں کہ چہرہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈھل گیا تھا۔ کوئی کتنی بھی کوشش کرے، اس کی شناخت کرنا ناممکن تھا۔ گردن کے سامنے کی ڈوری سادہ اور پرانی طرز کی، یوں جیسے کسی صدیوں پرانے بادشاہ کی پوشاک ہو۔ یہ لبادہ عام نہ تھا، یہ لبادہ بہت سے رازوں کو چھپانے کے لیے اوڑھا گیا تھا۔ دنیا کی نظر سے اوجھل سیاہی میں ڈوبا یہ وجود اپنی منزل تک پہنچ چکا تھا۔ وسیع قد، مغرور اٹھی گردن، گسیلی اور سنجیدہ سیاہ آنکھیں، اس کا آہنی جسم، مضبوط بازو، ابھرتے ہوئے پٹھے، کشادہ سینہ اور شانے سیاہ چگے میں عین نمایاں تھے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر ایک نظر اٹھا کر اس جگہ کو دیکھا۔ صدیوں پرانا ایک سیاہ قلعہ اس کے سامنے موجود تھا، جسے یہاں کے لوگ ویلمورتھ کے نام سے جانتے تھے۔ قلعے کے اونچے اونچے مینار کھڑے تھے، جن پر ریون کے جھنڈے جھنڈ بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ قدیم اور پیچیدہ عمارت، یا میں یوں کہوں کہ لاشوں کا مسکن، جہاں ہر ایک انگلی کے فاصلے پر تمہیں ایک نئی لاش کا ڈھیر ملے گا۔ چند لاشیں صدیوں سے ادھر سڑ رہی تھی اور چند ہڈیوں کا ڈھیر بن چکی تھی۔ کبھی یہاں پھولوں کے باغ ہوا کرتے تھے اور آج یہاں سیاہی کا راج تھا۔ کبھی یہاں لوگ آباد تھے اور آج یہاں بس لاشوں کا ڈھیر موجود تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر قلعے کے گیٹ کو اندر کی طرف دکھیلا۔ لوہے کا بڑا اور سلاخدار گیٹ بھیانک سی آواز نکالتے ہوئے کھلا۔ گیٹ کھلنے کی آواز سن کر قلعے کے اندر موجود ریون اور چمگادڑ اپنی جگہ بچاتے ادھر ادھر اڑنے لگے۔ اب اس کے قدم آہستہ آہستہ قلعے کے اندر بڑھ رہے تھے۔ قلعے کا اندرونی دروازہ بند تھا۔ وہ اپنی بائیں جانب چلنے لگا۔ سامنے برگد کا درخت تھا جس کی شاخیں میدان میں پھیلی ہوئی تھی۔ درخت کے ساتھ ایک آدمی لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اپنے قریب اسے آتا دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ آنکھوں کے سامنے موت کا سایہ منڈلانے لگا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، مدد کے لیے کسی کو پکارنا چاہتا تھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ یہی تو کر رہا تھا، مگر
यहाँ लाशों के सिवा इसकी चीखों पुकार सुनने वाला कोई ना था। इसके जिस्म पर सफ़ेद लबादा पहले ही उड़ा दिया गया था, यानी वो कफन मौत से पहले ही पहना दिया करता था। इस आदमी ने हरकत करने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं पाया। ज़यान इसके करीब आकर रुका, फिर अपने स्याह लबादे की अंदरूनी जेब में हाथ डाला। जेब से हाथ बाहर निकालने के बाद इसके हाथ में चंद 6 इंच लंबी कीलें मौजूद थीं। दूसरे हाथ में एक छोटी हथौड़ी पहले से ही पकड़ी हुई थी। चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट उभरी, जो कि इस आदमी को खूब दिखाई दी थी। इस शख्स ने अपना थूक निकला। मुझे जाने दो, इसने मिन्नत करना चाही, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, ज़यान ने इसका मुंह बुरी तरह नोचा। फिर गुद्दी से इसकी ज़बान पकड़कर बाहर निकाली। अपने गले में माला की सूरत में पहना छोटा सा खंजर इसके करीब किया। अभी वो आदमी कोई हरकत करने ही वाला था कि पल भर में इसकी ज़ुबान कटकर ज़मीन पर आ गिरी। इसे चीख मारने का भी मौका ना मिला। वो बेजुबान खौफ भरी निगाहों के साथ इस जालिम आदमी को देख रहा था। ज़यान ने खंजर की नोक इसके माथे पर रखी। फिर एक गहरा टक लगा। खून इसके माथे होते हुए चेहरे पर बह रहा था। इसने अपनी उंगलियां इस आदमी के खून में रंगी, फिर जुबान अपनी उंगलियों पर फेरते हुए खून को चखने लगा। इसकी आंखें चमक उठी। वो निचला होंठ दबाए हल्का सा मुस्कुराया। फिर बिना कोई लम्हा ज़ाया किए इसने एक कील ऐन इसके सर के वस्त में रखी, और अगले ही पल पूरी की पूरी कील इसके दिमाग के अंदर घुसा दी गई। इस आदमी की सिसकियां बेआवाज़ चीखें सुनकर ज़यान के चेहरे पर सुकून फैल गया। इसकी आंखों से निकलते आंसू इसकी तकलीफ का अंदाज़ा करवाने के लिए काफ़ी थे। अगली कील इस आदमी की आंख, फिर गर्दन और फिर दिल में उतारी गई थी। कफन खून में रंग चुका था। ज़यान का जोरदार कहका पूरे किले में गूंजा। फिर वो वापस जाने के लिए पलटा और दरख्त पर बैठे रेवन इस आदमी का मांस खाने लगे। पल में आग, पल में आब, कोई आतिश फिशां या कोई गहरा समुंदर, या फिर गरजता सुहाब, या शायद तपिश में मुब्तला सितारा। कौन है वो जिसे मोहब्बत से ज़्यादा है नफ़रत पर यकीन, जिसके अंदर है इंतकाम की आग झुलस रही, जो पानी में भी आग लगा दे, जो अपने दुश्मन को कब्र में भी ना छोड़े। वो है जीना एल्सेडियर। एक चिंगारी, एक फनकार, एक आफत, एक तूफान, जिसे देनी आती है माते बिसात। आसमान पर सूरज मदम मदम सी रोशनी बिखेरे हुए था। कई दिन मुसलसल बारिश होने के बाद आज सूरज ने अपनी शक्ल दिखाई थी। बहरहाल सड़कें अब तक गीली थी, जिन पर लोगों की चहलकदमी जारी थी। हर कोई अपने धुन में मगन अपनी अपनी मंजिल की तरफ गामजन था, मगर शहर के शमाल की जानिब मौजूद एक मकान में अब तक रात की तारीकी छाई हुई थी। वो अपने कमरे में खड़ी चंद कागजात पर गौर फरमा रही थी। दर्जनों कागजात इस वक्त मेज पर फैले पड़े थे। कमरे में मधम मधम वहशतनाक सुर्ख रोशनी फैली हुई थी। इसके कानों में एक दरमियानी उम्र की खातून की आवाज़ मुसलसल गूंज रही थी। स्याह खुले ट्राउज़र के ऊपर हमरंग स्वेटर पहने खड़ी जीना बार बार इस आवाज़ को नज़रअंदाज कर रही थी। वो सर्द निगाहों के साथ किसी शख्स की तस्वीर को पिछले कई घंटों से घूर रही थी। तस्वीर में मुस्कुराता शख्स इसका दिल जला रहा था। माजी की दर्दनाक याद निगाहों के आगे छलकी तो जिस्म किसी शोले की तरह भड़क उठा। दिमाग कुछ भी सोचने समझने से कासिर हो गया। जीना ने एक नफरत भरी निगाह इस शख्स पर डाली। अब के इसके चेहरे पर जुनून तारी हुआ। इसने मेज पर पड़े छोटे से कटर को अपने हाथ में थामा, फिर अपना बायां हाथ चेहरे के सामने किया और बिना कुछ सोचे समझे अपने बाएं हाथ की उंगली पर एक कट लगाया। यकदम इसकी उंगली से खून रसने लगा। दर्द से चिल्लाना तो दूर की बात है, इसके चेहरे के जाविये में हल्का सा भी फर्क ना आया। वो अपनी उंगली से रसते खून को बेजान निगाहों के साथ तकने लगी, फिर अपनी उंगली इस शख्स की तस्वीर पर रखी और इससे बहते खून से इस शख्स की तस्वीर पर क्रॉस लगाया। ये मज़ेदार है ना? वो गुस्से से गुर्राते हुए बोली। इसने कटर फिर से उठाया और इस शख्स की तस्वीर पर अंधाधुंध मारने लगी। जब तक तस्वीर में मौजूद शख्स के चेहरे का हशर नशर नहीं बिगड़ गया, वो नहीं रुकी। कमर पर पहरा देते गहरे स्याह रंग के रेशमी बाल, जिनकी लटें माथे पर बिखरी हुई थी। सफ़ेद और साफ रंगत के चेहरे पर गहरे सुरमई रंग की सर्द और बेतासुर आंखें, यूं जैसे कोई खामोश तूफान इनमें जा बसा था। लंबी स्याह पलकें इन आंखों में छुपे राज को साया बख्श रही थी। पतली सी उठी हुई मगरूर नाक,
اور بھرے ہوئے ہلکے سرخ رنگ کے ہونٹ، ایک خوش شکل، خوبصورت چہرہ۔ وہ لمبے قد اور متناسب جسم کی مالک تھی۔ زینہ کمرے سے باہر نکلی۔ کمرے کے بائیں طرف اوپن کچن تھا اور دائیں جانب ایک وسیع سفید رنگ کا دروازہ تھا۔ اس نے پاس پہنچ کر دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑی عورت نے اندر آنا چاہا تو وہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے پوشن میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ تم آج رات پھر نہیں سوئی؟ فیونا نے ایک نظر غصے سے جینا کو دیکھا۔ ہاں، کیونکہ میرا دشمن سکون سے سو رہا ہے، ایسے میں مجھے نیند کیسے آ سکتی تھی؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ جینا، میں نے تمہیں کتنی بار بولا ہے کہ اس کی ماں کے الفاظ زبان پر ہی رہ گئے۔ جینا ایلسیڈیئر، میرا نام جینا ایلسیڈیئر ہے، اس نے اپنی ماں کو ٹوکا۔ فیونا ڈارلنگ، نیچے والے پوشن سے مدم مدم آواز آنے لگی۔ جائیں فیونا جیمز، آپ کو شوہر آپ کو یاد فرما رہا ہے، لہجے میں واضح طنز تھا۔ فیونا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ جینا نے اپنی پوشن کا دروازہ بند کر لیا۔ کوئی صحرا کی خاموشی، یا کسی جزیرے کی خشک ہوا، یا پھر خاموش ساحل، یا شاید کوئی ٹوٹا ہوا تارا۔ کون ہے وہ جس کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا گیا، جو اپنوں کے ہاتھ ہی موت کے گھاٹ اتر گیا، جس کی حیات کو موت کے لیے ہموار بنا دیا گیا؟ وہ ہے یزین ایڈم۔ ایک فریب نظر، ایک خاموش لہر، ایک ڈھلتا سورج، ایک سفید خواب، شطرنج کے کھیل کا ایک معمولی سا پیادہ، یا میں یوں کہوں کہ ایک پیادہ جو عام نہ تھا۔ شہر کے وسط میں واقع لائبریری، جو کافی قدیم طرز کی حامل لگتی تھی، تیز بھورے رنگ کی اینٹوں سے بنی دیوار میں بائیں جانب شیشے کی لمبی چوڑی کھڑکی موجود تھی، جس پر دا ڈسک ویل لائبریری کا بورڈ لٹک رہا تھا۔ 6 فٹ لمبا شیشے کا دروازہ، جس کے اوپر سنہری رنگ کی گھنٹی بندی تھی۔ عین دروازہ کھلتے ہی گھنٹی بجی اور اندر موجود خاموشی کا تسلسل ٹوٹا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اپنا سر جھکائے اندر داخل ہوا۔ اندر آ کر اس نے اپنا سر اٹھایا۔ وہ نگاہیں نیچی رکھے اور چھوٹے چھوٹے ڈھک بھرتا مین سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا۔ ہلکے سنہری نارنجی رنگ کی بلی دھیمی چال چلتی یزین کے ساتھ ہی لائبریری میں داخل ہوئی۔ لونا یزین کی پالتو بلی تھی، جو گھر اور لائبریری دونوں جگہ اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ اس کے جسم پر موجود نرم اور گھنے بال اسے مزید معصوم اور خوبصورت بناتے تھے۔ سر پر لگی چھوٹی سی گلابی پن لونا نے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہونے دی۔ یزین نے بورڈ پر لگے بٹن کو دبایا اور اندھیرے میں ڈوبی لائبریری ایک دم روشن ہو گئی۔ دیواروں پر لیمپ کی صورت میں لگی لائٹس اپنی روشنی پھیلا رہی تھی۔ ہر 4 قدم کے فاصلے پر ایک بک شیلف موجود تھا، جس کے اندر ڈھیروں کتابیں موجود تھیں۔ کچھ کتابیں کافی قدیم ہونے کے باعث ہنسی ہستہ حالت میں موجود تھیں، مگر لوگ آج بھی ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے اسی طرح پرجوش رہتے تھے۔ تیز بھورے رنگ کے لانگ کوٹ کے نیچے ہلکے بھورے رنگ کا سویٹر پہنا ہوا تھا اور اس کے نیچے پہنی سفید شرٹ کا کالر نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کے سیاہ بوٹ، جن کے تسمے تھوڑے ڈھیلے تھے، ایک جگہ آ کر تھم گئے۔ یہ ایک گول کاؤنٹر میز تھی جو لائبریری کے درمیان میں موجود تھی۔ وہ کاؤنٹر کے ایک جانب موجود چھوٹے سے دروازے کی مدد سے اندر داخل ہوا، پھر اپنی کرسی پر آ کر براجمان ہوا۔ لونا نے کرسی کے سامنے موجود گول کاؤنٹر میز پر چھلانگ لگائی اور اپنی جگہ بناتے ہی آرام فرمانے لگی۔ میز پر ایک طرف چند کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور ایک طرف کئی کاغذ اور قلم موجود تھے۔ اس نے ایک کتاب اٹھائی اور اس کا پہلا صفحہ پڑھنے لگا۔ ماتھے پر بکھرے بال، رنگ ہلکا سفید تھا جو کافی پرکشش معلوم ہوتا تھا۔ تیز بھوری گہری اور پرکشش آنکھیں جو ہر دیکھنے والے کو اپنی سمت راغب کرتی تھی، مگر ان آنکھوں میں موجود گہرائی کا اندازہ آج تک کوئی نہیں لگا پایا تھا۔ ان میں موجود کئی رازوں سے یزین خود بھی انجان تھا۔ آنکھوں پر لگی بھورے فریم والی اینک اس کی شخصیت پر کافی اچھی لگتی تھی۔ ڈھیلی اور کھلی شرٹ پر پہنے لانگ کوٹ کی وجہ سے اس کی جسامت کا اندازہ لگانا مشکل تھا، مگر وہ زیادہ دبلا پتلا یا موٹا نہ تھا۔ پہنا اوڑھا اس پر جچتا تھا، مگر وہ خود پر اتنی توجہ نہیں دیتا تھا۔ اسے ہمیشہ اپنا آپ کم ہی محسوس ہوتا تھا۔ یک لوگ لائبریری میں داخل ہونے لگے۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کافی کے مگ تھے۔ یزین اس معاملے میں کافی تحمل مزاج تھا۔ اس نے لائبریری میں کافی لانے کی اجازت دے رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر لوگ صرف اس کی لائبریری میں آنا پسند کرتے تھے۔ در حقیقت وہ خود بھی کافی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔
وہ دن میں 10 بار بھی کافی پی لے تو اسے یہ کم لگتا تھا۔ سب لوگ آتے گئے اور اپنا اپنا ٹوکن خود اٹھا کر بائیں طرف موجود کرسیوں پر بیٹھ کر کتابیں پڑھنے لگے۔ ہر ایک یہاں پرسکون ماحول میں بیٹھا مطالعہ کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے کتاب سے ایک نظر اٹھا کر ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھا۔ وہ لمحے بھر کو مسکرایا اور پھر سے اپنی نگاہیں کتاب پر جما لی۔ سکون، وہ اسی کی تلاش میں تھا، لیکن اس کے اندر موجود طوفان اسے زیادہ پرسکون رکھنے نہیں دیتا تھا۔ ماضی لمحہ بلمحہ اسے اپنی یاد دلاتا رہتا تھا۔ وہ اپنے ماضی کا قیدی تھا۔ قید سے رہائی کب حاصل ہوگی، اس کا جواب وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ کا دارالحکومت ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت، پر اسرار اور تاریخ سے بھرا ہوا شہر ہے جو 2 حصوں میں تقسیم ہے، اولڈ ٹاؤن اور نیو ٹاؤن۔ جیسے ہماری کہانی بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ جہاں نیو ٹاؤن کی گلیاں کشادہ اور منصوبے کے ساتھ بنائی گئی ہیں، وہیں پر اولڈ ٹاؤن کی گلیاں تنگ اور پرانی طرز کی ہیں۔ جہاں اولڈ ٹاؤن رازوں اور پراسراریت سے بھرا پڑا ہے، وہیں پر نیو ٹاؤن ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ نیو ٹاؤن کے سیدھے خوشنما رستے دراصل انسانی ذہن کی وہ تصویر ہیں جو سب کو دکھائی دیتی ہے، لیکن اصل کہانی اس کے پیچھے چھپی ہوتی ہے، یعنی اولڈ ٹاؤن، جو گہرے رازوں کا مسکن ہے۔ ایسے راز جن کو جان جانے پر انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اسی لیے رازوں کا پوشیدہ رہنا ایک نعمت ہے۔ جب تک راز راز رہیں، پراسراریت پھیلی رہتی ہے۔ ایڈنبرا ایک تعلیمی شہر بھی ہے۔ یہاں لوگ دور دراز ملکوں سے پڑھنے کی غرض سے آتے ہیں، مگر ایڈنبرا کی خوبصورتی کے حصار میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ یہاں سے واپس جانے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ اسی لیے ہمیں اسکاٹش لوگوں کے علاوہ ہر تہذیب اور ملک کے لوگ ادھر ملیں گے۔ اس شہر میں واقع دنیا بھر کی مشہور یونیورسٹیز طالب علموں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، جبکہ اس شہر میں موجود قدیم قلعے، عمارتیں ٹورسٹ کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں۔ اسی لیے اسے ثقافتی طور پر متنوع شہر کہا جاتا ہے۔ خزاں کا موسم ختم ہو چکا تھا اور سردی اپنے زور پر تھی۔ دسمبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی راتیں لمبی اور پراسرار ہو گئی تھی۔ دن بھر چلتی تیز ہنک ہوائیں رات کے وقت مزید تیز ہو جایا کرتی تھی۔ تقریباً ہر رات برستی بارش کے باعث سڑکیں گیلی ہی رہتی تھی۔ دی ملک مین کیفے، وہ دونوں کیفے کے اندر لگی کرسیوں پر بیٹھے اپنا اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک وہ دونوں اسی کیفے میں ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتی تھی۔ یہ کیفے لیزا کے شایان شان نہیں تھا، مگر وہ جینا کے ساتھ اسی کیفے میں آنا پسند کرتی تھی۔ گہرے نیلے رنگ کی جینس پر سفید ٹاپ پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے ہوئے تھا۔ اس کے سرخی مائل بھورے بال بار بار اس کے ماتھے پر آ کر اسے الجھن کا شکار کر رہے تھے اور وہ بار بار انہیں پیچھے کر رہی تھی۔ اب کی بار بال ماتھے پر آئے تو اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ ابھی وہ اپنے بیگ سے کوئی پن یا پونی نکالنے ہی لگی تھی کہ کسی نے پیچھے سے نرمی کے ساتھ اس کے بالوں کو تھاما۔ لیزا نے مڑ کر دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ غلام خدمت میں حاضر ہے شہزادی صاحبہ، آپ سکون سے ناشتہ کریں۔ اسٹیفن بڑے پرسکون اور پیار بھرے لہجے میں انگریزی میں مخاطب ہوا تو لیزا کے رخسار گلابی پڑ گئے۔ وہ ہلکا سا شرماتے ہوئے کافی کا گھونٹ پڑنے لگی۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی سر جھکائے، ایک ہاتھ پیچھے کمر پر باندھے، دوسرے ہاتھ سے لیزا کے بالوں کو تھامے کھڑا رہا۔ کیفے کے باہر بیٹھے چند لوگ اپنا ناشتہ چھوڑ کر ان کی ویڈیو بنانے لگے۔ وہاں موجود ہر لڑکی ان دونوں کو حسرت بھری نگاہوں سے تک رہی تھی۔ لیزا کے برابر والی کرسی پر بیٹھی جینا نے آئی برو جھکا کر بے نیازی سے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ سیاہ فارمل ٹراؤزر کے اوپر ڈھیلی ڈالی پورے آستینوں والی سفید شرٹ پہنے ہوئے تھی اور اوپر پہنا سرمئی رنگ کا سویٹر اس کے جسم کو گرمائش بخش رہا تھا۔ اس نے اپنی کافی ختم کی اور پھر کروسا کھانے لگی۔ اسٹیفن اب بھی یوں ہی کھڑا تھا، اسے عجیب سی کوفت ہو رہی تھی۔ لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ لیزا اس کی بہت اچھی دوست تھی، وہ دونوں ہی ایک دوسرے پر جان دیتی تھی۔ لیکن جب سے اسٹیفن نے لیزا کو پرپوز کیا تھا، لیزا کی زندگی میں اسٹیفن بھی اتنی ہی اہمیت رکھنے لگا تھا جتنی جینا رکھتی تھی، اور یہی بات اسے اسٹیفن سے چڑھاتی تھی۔ شاید تمہیں اس کی ضرورت ہے، اس نے اپنے بالوں میں سے ایک پن اتارتے ہوئے لیزا کی طرف بڑھائی۔ لہجے میں واضح سختی اسٹیفن کے چہرے پر ناگواری کے تاثر چھوڑ گیا۔ وہ پاس رکھی کرسی پر آ کر بیٹھا تو سب لوگوں کی توجہ کا ارتکاز ٹوٹا۔ پھر ہر کوئی دوبارہ اسے اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اور شاید تمہیں پانی کی ضرورت ہے،
کہتے ہیں پانی پینے سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسٹیفن نے بھی جینا ہی کے انداز میں بولتے ہوئے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ وہ چہرے پر ہلکی مسکراہٹ بکھیرے جینا کو دیکھ رہا تھا اور وہ لیزا کو غصے سے تکنے لگی۔ لیزا بات کو سنبھالنے کے لیے بس دونوں کو دیکھ کر باری باری مسکرا دی۔ اور شاید تمہیں تھوڑی تمیز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ یوں منہ اٹھا کر بن بلائی جگہ نہیں جاتے؟ بن بلائی جگہ؟ لیکن مجھے تو لیزا نے ادھر بلایا تھا۔ کیوں لیزا، ایسا ہی ہے نا؟ وہ لاپرواہی کے ساتھ لیزا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ لیزا نے شرمندہ ہوتے ہوئے جینا کو دیکھا اور اس کی بات سنتے ہی جینا بیگ ہاتھ میں تھامے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیزا نے اس سے پوچھے بغیر اسٹیفن کو بلایا تھا۔ کم سے کم وہ اسے بتا تو سکتی تھی، یا وہ اکیلی ہی اسٹیفن کے ساتھ ناشتہ کر لیتی۔ اس نے یہاں سے چلے جانے کا ارادہ کیا۔ لیزا نے ان کی لڑائی سے تنگ آتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ نہ ہی وہ جینا کو کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ ہی اسٹیفن کو۔ ان دونوں کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ بس ایک اسٹیفن ہی تھا جو بڑے مزے سے بیٹھا اپنی کافی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ گڈ بائے، وہ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے کیفے سے باہر نکلنے لگی۔ لیزا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ جینا اور اسٹیفن کسی جانی دشمن کی طرح لڑتے تھے اور پھر لیزا کو دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑتا تھا۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے جینا کو چنا تھا۔ جینا سے بڑھ کر نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہو سکتا تھا۔ اس نے ایک نظر اسٹیفن کو دیکھا۔ جاؤ اسے مناؤ، میں نہیں ہوتا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض۔ ڈونٹ وری۔ پھر اس نے مزے سے لیزا کی کافی کا گھونٹ بڑھا۔ آئی لو یو، وہ جلدی سے کہتے ہوئے جینا کے پیچھے بھاگی اور اسٹیفن کی صبح لیزا کے منہ سے اظہار محبت سن کر مزید اچھی ہو گئی تھی۔ اس کے کانوں میں لیزا کی آواز پیچھے سے گونجی۔ فٹ پاتھ پر بڑھتے جینا کے قدم مزید تیز ہو گئے۔ جینا، جینا رکو! لیزا بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ اس نے اپنے ہاتھ جینا کے کندھے پر رکھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی۔ وہ اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایڈنبرا کی سڑکیں اونچی نیچی ہیں۔ انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی پہاڑ چڑھ رہا ہے اور وہ نہ جانے کب سے جینا کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اسی لیے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ ادھر بیٹھو، جینا نے اسے فٹ پاتھ کے کونے میں لگے بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چہرے پر اب بھی ناراضگی کے تاثرات تھے۔ اتنی ہی فکر ہے میری تو کیوں ہر بار اسٹیفن سے بحث کرتی ہو؟ تمہاری فکر ہے، اس کی تو نہیں۔ وہ بھی بینچ پر آ کر لیزا کے پاس بیٹھی۔ تم دونوں بحث کرتے ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تم دونوں ہی میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہو۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی اسے آج وہاں بلانے کی؟ کیا ہم دونوں اکیلے ناشتہ بھی نہیں کر سکتے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ تم اسے اہمیت مت دو۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ جو اہمیت میری تمہاری زندگی میں ہے، اس میں کسی دوسرے کو حصہ دار نہیں بناؤں۔ اس سے محبت کرنے والے لوگ پہلے ہی بہت کم تھے، اگر اس میں بھی حصہ دار آ جائیں تو وہ کیا کرے گی؟ جینا، ہر رشتہ اپنی اپنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کوئی کسی کی اہمیت نہیں چھین سکتا۔ تم میری بیسٹ فرینڈ ہو، میری بہن جیسی ہو، بھلا اسٹیفن کے آ جانے سے تمہاری اہمیت کیوں کم ہوگی؟ وہ میرا بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ جینا بول پڑی۔ بوائے فرینڈ ہے، منگیتر ہے وہ میرا۔ اس نے جینا کی اصلاح کی۔ دونوں رشتوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، ٹوٹنے پر آئیں تو دونوں ہی ٹوٹ سکتے ہیں۔ وہ جذبات میں جو کہہ گئی وہ غلط تھا۔ کچھ لمحوں بعد اسے خود احساس ہوا کہ اس کا چپ رہنا ہی بہتر تھا۔ لیزا حیرت کے مارے اسے گھور رہی تھی۔ جینا، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم کیوں ہر ایک کے بارے میں اتنا منفی سوچنے لگی ہو؟ اسے غصہ نہیں آیا تھا، اسے جینا کے لیے دکھ ہوا تھا۔ مثبت سوچنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ میں خود کو کتنا بھی مثبت سوچنے پر مجبور کروں، ذہن منفی سوچوں میں گر جاتا ہے۔ ہر چیز کھوکھلی، جھوٹی اور غلط لگتی ہے۔ لیزا خاموش ہو گئی۔ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی دوست کو زندگی کی جانب واپس نہیں لا پا رہی تھی۔ لیزا، یہ انتقام کی آگ ختم ہی نہیں ہوتی، بس بڑھتی ہی جا رہی ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک دن میں اس میں جل کر راکھ ہو جاؤں گی۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ میں کسی کو بھی اپنے جذبات و احساسات کھل کر نہیں بتاتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ کوئی بھی اسے سمجھ نہیں سکتا۔ وہ صحیح سمجھتی تھی، کیونکہ جس پر گزرتی ہے اس کے سوا باقی سب افسوس تو کر سکتے ہیں، مگر نہ تو وہ اس کا دکھ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ کیوں خود کو تکلیف دیتی ہو؟ بھول جاؤ سب، آگے بڑھو، زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ تم کیوں خود کی دشمن بن گئی ہو؟ وہ اسے ہر بار کی طرح سمجھانے کی بیکار سی کوشش کرنے لگی۔ جب تک میں اپنے باپ کے قاتل کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا دیتی، میں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ مجھے بدلہ چاہیے، خون کے بدلے خون چاہیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور کیسے لوگی بدلہ؟ تم نے تو وکالت تک چھوڑ دی ہے۔ عدالت کے آگے کس طرح یہ ثابت کرو گی کہ انکل کا قتل؟ وہ رکی، نفی میں سر ہلایا۔
تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ انکل کا قتل کس نے کیا تھا۔ جینا، تم یہ سب کیسے کرو گی؟ قاتل کو ڈھونڈنا، پھر اس کے خلاف ثبوت تلاش کرنا، یہ سب اتنا سیدھا نہیں ہے۔ وہ اسے نا امید نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اسے کسی اندھیرے میں بھی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ مجھے راستے بنانے آتے ہیں۔ تم دیکھنا، میں اپنا بدلہ لے کر رہوں گی۔ وہی سرد اور حالی آنکھیں، مگر اب کی بار ان آنکھوں میں کچھ تھا جسے دیکھ کر لیزا کو واقعی جینا سے خوف آنے لگا۔ اور ہاں، میں جان چکی ہوں کہ میرے باپ کا کس نے قتل کیا تھا، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر لیزا سے دور قدم بڑھانے لگی۔ اگلے دن سورج نہ طلوع ہوا اور نہ ہی غروب۔ آسمان خود بخود ہی سیاہ بادلوں میں ڈھک گیا۔ بادلوں کے پیچھے چھپا چاند ہلکی ہلکی روشنی زمین پر بکھیر رہا تھا۔ لکڑی کے دروازے پر دستک ہوئی، پہلی، دوسری، تیسری دستک پر دروازہ کھول دیا گیا۔ وہ سیاہ رنگ کی کھلے پانچے والی انگریزی طرز کی فلیئر جینز کے اوپر سرمئی شرٹ میں ملبوس تھی، جو کہ جینز میں ٹک-آن تھی۔ ہونٹوں پر ہلکے رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی، مگر نچلے ہونٹ کے کنارے پر ہلکی سی سرخ لپسٹک اب بھی لگی ہوئی تھی۔ معلوم پڑتا تھا کہ اس نے سرخ لپسٹک مٹا کر پھر دوسرے رنگ کی لپسٹک لگائی تھی۔ بائیں آنکھ کا مسکارا تھوڑا زیادہ نفاست سے لگا ہوا تھا، جبکہ دائیں آنکھ کا مسکارا شاید جلدی کے چکر میں تھوڑا خراب ہو گیا تھا۔ بالوں میں 2 پن پیچھے کی طرف لگائے ہوئے تھی، جبکہ بالوں کی ایک لٹ سامنے ماتھے پر گری ہوئی تھی۔ الٹے ہاتھ میں گھڑی پہنی ہوئی تھی جس میں وقت رکا ہوا تھا۔ پیروں میں پہنی سیاہ ہیلز آج کچھ زیادہ ہی چمک رہی تھی۔ وہ بس چند لمحوں میں ہی ان سب باتوں کا جائزہ لے چکا تھا۔ اسے تفصیل سے دیکھنے کے بعد یزین نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جینا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جو کہ یزین دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ مسکراہٹ محض اسے دکھانے کے لیے سجائی گئی ہے۔ ایک وہی تو تھا جس کے سامنے وہ مسکراتی تھی، کھوکھلی مسکراہٹ ہی سہی۔ وہ چلتی چلتی ٹی وی لاؤنج تک آئی۔ سامنے ہی بھورے رنگ کا چمڑے کا صوفہ لگا ہوا تھا۔ وہ بے تکلف ہوتے ہوئے اس پر براجمان ہوئی۔ صوفے کے ایک کونے میں لونا لیٹی آرام فرما رہی تھی۔ اس کے سامنے ہی کتابوں کا ایک ریک تھا جس میں بے تحاشا کتابیں پڑی تھی۔ اسے کتابیں دیکھتے ہی کوفت شروع ہو گئی۔ میز پر رکھے ریموٹ کو اٹھا کر اس نے ٹی وی چلایا۔ اس سب کے دوران یزین کچن میں داخل ہوا، جو کہ ٹی وی لاؤنج سے الٹے ہاتھ پر تھا۔ اوپر کچن ہونے کی بدولت وہ یہاں سے بھی جینا کو دیکھ سکتا تھا۔ تمہارے دائیں کان میں پہنے ٹاپس کا ایک موتی گر گیا ہے۔ اس نے ریک سے 2 مگ نکالتے ہوئے یہ بات جینا کو بتائی، دھیما، نرم اور پرسکون لہجہ۔ اس نے مڑ کر یزین کی جانب دیکھا، پھر اپنا ہاتھ کان میں پہنے چھوٹے سے ٹاپس پر پھیرا۔ واقعی اس کا ایک موتی گرا ہوا تھا۔ اتنی بات مت نوٹ کیا کرو، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرائی۔ میں نوٹ کہاں کرتا ہوں، مجھے تو سب خود بخود نظر آ جاتا ہے، وہ لاپرواہی سے بولتا ہوا کافی پھینکنے لگا۔ ہاں، تم تو آنے والے وقت کے مشہور لکھاری ہو۔ تمہارے پاس تو کوئی تیسری آنکھ ہے جس کی بدولت خود بخود اتنی باریک سے باریک چیز بھی نظر آ جاتی ہے۔ وہ طنز نہیں کر رہی تھی، وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ میں اور لکھاری، مجھ جیسا ایک معمولی سا لڑکا کیا ہی لکھ پائے گا؟ لکھاری بننے کے لیے تو بڑا دماغ چاہیے۔ ہر بار کی طرح وہ اپنی صلاحیتوں کو نظر انداز کر گیا۔ جینا نے غصے سے گھور کر اسے گھورا، مگر اب وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی کو اچھی طرح پھینکنے کے بعد اسے مگ میں ڈال رہا تھا۔ جینا نے ارد گرد نظر گھمائی، اسے میز پر ایک پین رکھا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے پین اٹھا کر یزین کی جانب پھینکا۔ اگلے ہی پل پین اس کے سر پر جا کر لگا۔ یہ ادھر تو بھوسا بھرا ہوا ہے نا؟ اس نے طنز کیا تو یزین نے ہفکی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ آئندہ اگر تم نے خود کو کمتر سمجھا تو مجھے تم اچھے سے جانتے ہو، اتنا بڑا ہنر ہے تمہارے پاس، اور تم ہمیشہ سے ہی اسے نظر انداز کر دیتے ہو۔ وہ بھی اسے سمجھا رہی تھی کہ وہ دونوں کپ ہاتھ میں تھامے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا۔ ایسا بھی کیا ہنر ہے؟ وہ جینا کے ساتھ آ کر بیٹھا، ایک کپ اس کی جانب بڑھایا، پھر لونا کو اٹھا کر اپنی گود میں لٹایا۔ وہ ایک لمحے کو اٹھی اور دوسرے ہی لمحے یزین سے چپک کر دوبارہ سو گئی۔ تمہارے پاس ایک تیسری آنکھ ہے جس سے تم وہ دیکھ سکتے ہو جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ ایک عام انسان سے بڑھ کر کسی چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہو، اس سے زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھ سکتے ہو۔ اگر میں کہوں گی کہ دیکھو یزین، آج میں بہت خوش ہوں، تو تم جانتے ہو کیا کہو گے؟ اس نے کافی کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ تم کہو گے کہ نہیں جینا، تم صرف خوش نہیں ہو بلکہ تمہاری تو آنکھیں بھی مسکرا رہی ہیں، یہ یوں چمک رہی ہیں جیسے کوئی 14ویں کا چاند آسمان پر چمکتا ہے۔
تمہارے گال کسی گلاب کی طرح کھلکھلا رہے ہیں، یوں جیسے بہار کا موسم آ گیا ہو اور ہر طرف سرور چھا گیا ہو، اور تمہارے لبوں پر جو یہ ہلکی سی مسکراہٹ ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سورج کی پہلی کرن ہو، نرم، میٹھی اور روشن۔ وہ اپنی بات کرتے ہوئے خود ہی مسکرا دی اور یزین بس اسے دیکھے گیا۔ تو مطلب صرف وہ ہی نہیں بلکہ جینا بھی اس کی کہی ایک ایک بات حفظ کر چکی تھی۔ کہانی تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے لیکن ہر کوئی اسے لکھ نہیں سکتا۔ یہ ہنر قدرت کسی کسی کو دیتی ہے اور قدرت نے تمہیں یہ ہنر دیا ہے۔ تم ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر سکتے ہو، انہیں محسوس کر سکتے ہو، ہر قسم کے جذبات کو قلم بند کر سکتے ہو۔ کیا لکھاری یہ نہیں کرتے؟ کیا جو باتیں تم پڑھتے ہو ان میں یہ سب نہیں ہوتا؟ اس نے سوال کیا تو یزین لاجواب ہو گیا۔ وہ جینوں کو کیسے بتاتا کہ وہ بس اسے ہی تفصیل سے بیان کر سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، بس اسی کے لیے تمام جذبات قلم بند کر سکتا ہے۔ ہاں ہاں، میں اس بارے میں سوچوں گا، فی الحال تم کافی پیو۔ اس نے ہار مانتے ہوئے گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ اور وہ جینا سے کبھی نہیں جیت سکتا تھا، وہ جیتنا بھی کب چاہتا تھا۔ جینا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے سامنے دیوار پر لگی گھڑی میں وقت دیکھا۔ 9 بج چکے تھے۔ اس نے جلدی سے نیوز چینل لگایا اور ٹی وی کی آواز بڑھا دی، پھر مزے سے کافی کے بڑے بڑے گھونٹ بھرنے لگی۔ چہرے پر اطمینان تھا، یوں جیسے وہ اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہو گئی ہو۔ وقت تھا ایک تماشے کا جس کا انتظام وہ پچھلے کئی دنوں سے کر رہی تھی۔ یزین یہ سب کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ جینا کے بدلتے تاثرات سمجھ نہیں پایا تو خاموشی کے ساتھ ٹی وی دیکھنے لگا۔ آج کی تازہ ترین خبر: یلسا کیرن، ایک نام وار لکھاری کو ایڈنبرا ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یلسا کیرن کو دھوکہ دینے اور فراڈ کے جرم میں پکڑا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یلسا کیرن نے اپنا مشہور ناول دی نائٹ کی کہانی خود تخلیق نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنی پرانی سیکرٹری بیلا کی بتائی گئی کہانی کو اپنی کہانی کے طور پر شائع کیا۔ بیلا کا کہنا ہے کہ اس نے یلسا کو اپنی کہانی بتائی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یلسا اس کی کہانی کو شائع کرنے میں اس کی مدد کرے، لیکن یلسا نے اس کی کہانی کو نہ صرف چوری کیا بلکہ کہیں بھی بیلا کو کریڈٹ تک نہیں دیا۔ وہ جیسے جیسے خبر سن رہی تھی اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ مزید یہ کہ اپنا دوسرا ناول گرے ہوم، جس کا وہ مختلف زبانوں میں ترجمہ کروا رہی تھی، اس کے خلاف بھی کسی نے رپورٹ درج کروائی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یزین ایڈم یلسا کے اس ناول کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کر رہے تھے۔ انہوں نے گرے ہوم کا 3 مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا تھا، مگر یلسا نے ترجمہ کروانے کے بعد یزین کو اس کی رقم ادا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یلسا کا کہنا تھا کہ انہوں نے یزین کے ساتھ کوئی ڈیل سائن نہیں کی، مگر کسی نے یلسا کے خلاف سب ثبوت تلاش کر کے ان کے پبلشنگ ہاؤس میں پیش کر دیے۔ ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی تو تمام الزامات درست ثابت ہوئے اور یوں یلسا کا اصل چہرہ بے نقاب ہو کر منظر عام پر آیا۔ یلسا کو کورٹ کیا سزا دے گی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ نیوز رپورٹر انگریزی میں خبر پڑھ کر خاموش ہوئی تو یزین نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جینا کو دیکھا جو کہ مزے سے بیٹھی بنا پلک چپکائے نیوز سن رہی تھی۔ کیا؟ اس نے یزین کی جانب انجان بنتے ہوئے دیکھا۔ یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ وہ جانتا تھا، بس تصدیق کر رہا تھا۔ تمہیں ابھی بھی میری صلاحیتوں پر شک ہے؟ پر کیسے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ایسے؟ وہ یزین کو شروع سے لے کر اب تک کی ساری کارروائی سنا رہی تھی۔ یہ 1 سال پہلے کی بات ہے جب یزین کو یلسا کی طرف سے ای میل آئی تھی۔ وہ اپنے ناول کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کروانا چاہتی تھی۔ یزین کو مختلف زبانوں پر عبور حاصل تھا، انگریزی کے علاوہ اسکاٹش، ڈچ، فرانسیسی، ترکش، جرمن، فارسی، عربی اور اردو، یہ سب زبانیں وہ بخوبی بول، سمجھ اور لکھ سکتا تھا۔ انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کرنے کے بعد اس نے ایک ایک کر کے ہر زبان سیکھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مختلف زبانوں میں لکھی گئی ہر ایک کتاب کو پڑھے۔ کتابیں اس کی دوست تھیں، وہ اسے دھوکہ یا اذیت نہیں دیتی تھیں، وہ اس کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اصل زندگی سے بھاگ کر کتابوں میں جینے والا لڑکا تھا۔ کتب بینی اس کا پہلا عشق تھا۔ کسی نے یلسا کو یزین کے متعلق بتایا تھا۔ یلسا نے یزین کو ای میل بھیجی۔ اس نے جھٹ سے یلسا کے آفر قبول کر لی۔ یلسا نے اسے ابھی کسی تیسرے شخص کو بتانے سے انکار کیا تھا۔ ان دنوں جینا بھی اپنے کسی کیس میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ بہت کم اس کے گھر پر چکر لگا رہی تھی، اسی لیے جینا کو بھی اس ڈیل کا علم نہیں ہوا۔ یزین نے پورے 10 ماہ لگا کر 200 صفحات پر مشتمل ناول کا ترجمہ ڈچ، فرانسیسی، ترکش میں کر ڈالا، پھر بنا سوچے سمجھے یلسا کو تمام فائلز ای میل کر دی۔ سب سے بڑی غلطی سے یہ ہوئی کہ اس نے یلسا کے ساتھ اصل میں کوئی ڈیل سائن ہی نہیں کی تھی، بس زبانی کلامی بات پر ہی ڈیل کو پکا کر دیا تھا۔ اس کی فائلز بھیجنے کے بعد یلسا نے اسے بلاک کر ڈالا۔
اس نے ایک مختلف نمبر سے ایلسا کو کال کی اور اس سے منت کی کہ وہ اس کی رقم اسے ادا کر دے۔ وہ اس سے ایسے منت کر رہا تھا جیسے کوئی ادھار مانگ رہا ہو۔ اپنے حق کے پیسے مانگتے ہوئے بھی اسے شرم آ رہی تھی۔ بندہ کتا ہو مگر انٹروورٹ نہیں۔ ایلسا نے اسے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا تھا اور یہ بھی بولا کہ ایسی کوئی ڈیل سائن ہی نہیں ہوئی۔ پھر اس نے یزین کو ہر جگہ سے بلاک کرنا شروع کر دیا۔ یزین کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ایک بار پھر وہ کسی دوسرے کے ہاتھوں استعمال ہو چکا ہے۔ پھر اس نے مڑ کر ایلسا کو پھر کبھی کال نہیں کی۔ وہ احتجاج کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ اپنے حق کے لیے نہیں لڑتا تھا۔ وہ تو اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی پر خاموشی اختیار کر لیا کرتا تھا۔ زینا نے یونیورسٹی آف ایڈنبرا سے LLB کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اس کے بعد اس نے 1 سال کا DPLP بھی اسی یونیورسٹی سے کیا تھا۔ گوڈ اینڈ اسٹیورٹ لمیٹڈ جیسی لا فرم سے 2 سال کی وکالتی تربیت حاصل کرنے کے بعد وہ ایک تسلیم شدہ وکیل بن چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی وکالت کا آغاز کیا۔ زینا نے 2 سال کے عرصے میں کوئی 10 کیس لڑے تھے۔ وہ ایک بھی کیس جیت نہیں پائی تھی۔ یہ 2 ماہ پہلے کی بات ہے۔ وہ اس کا آخری کیس تھا جو اس نے ایک لڑکی کے دفاع میں لڑا تھا۔ لڑکی کو 9 لڑکوں نے گینگ ریپ کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ اس بار کیس ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس لڑکی کو انصاف دلوانا چاہتی تھی مگر مخالف پارٹی حد درجے کی طاقتور تھی۔ زینا کے 1000 ثبوت پیش کرنے کے باوجود بھی وہ کیس جیت نہ پائی۔ عدالت نے 9 کے 9 لڑکوں کو نوٹ پرون جرم ثابت نہیں ہوا کہہ کر رہا کر دیا۔ ناٹ پروون۔ ظالم ایک بار پھر جیت گیا تھا اور مظلوم کا کیا ہوا؟ اس لڑکی نے اپنے کیس کی سنوائی کے بعد خودکشی کر ڈالی۔ اس کے سارے واقعے نے زینا کو حد درجہ افسردہ کر دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ دوبارہ کبھی کوئی کیس نہیں لڑے گی۔ اس کے بعد اسے بہت سے کیس آفرز ہوئے مگر اس نے سب کو انکار کر دیا۔ وہ ان دنوں یزین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ الجھا محسوس ہو رہا تھا۔ خاموش اور ناخوش تو وہ پہلے بھی رہتا تھا لیکن اپنے مزاج کے خلاف وہ زینا کے ساتھ بے حد بولتا تھا، اس کے ساتھ ہنستا تھا تو رکتا ہی نہیں تھا۔ لیکن آج کل وہ زینا سے بھی کم بات کر رہا تھا۔ وہ یہ سب پل بھر میں محسوس کر چکی تھی۔ اس نے اپنے فون سے یزین کے ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کیا تھا۔ وہ سوشل میڈیا زیادہ استعمال نہیں کرتا تھا، اسی لیے زینا کو ادھر سے کچھ نہیں ملا۔ پھر اس نے یزین کا ای میل اکاؤنٹ لاگ ان کیا۔ اس کے پاس یزین کے ایک اکاؤنٹ کا ایکسیس تھا، چاہے وہ سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہو یا پھر ای میل۔ وہ اس کی گارڈین اینجل تھی۔ وہ یزین کی بہت فکر کرتی تھی، اسی لیے وہ اس پر نظر رکھتی تھی اور یزین کو اس سب سے کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اس نے یزین کی ای میل چیک کی۔ وہ ساری ای میلز پڑھتی جا رہی تھی جب اس کے ہاتھ ایلسا کی تقریباً 1 سال پرانی ای میل لگی جس میں وہ یزین کو ایک بھاری رقم آفر کر رہی تھی اور بدلے میں اپنے ناول کا ترجمہ کروانا چاہتی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ یزین کو بینک کی طرف سے ایسی کسی ٹرانزیکشن کی ای میل نہیں آئی تھی جبکہ یزین نے ایلسا کو ناول بھیج دیا تھا۔ وہ سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یزین اس طرح نہیں تھا، وہ خاموش رہنے والوں میں سے تھا، مگر وہ تو تھی نا اس کے ساتھ۔ وہ یزین کے ساتھ کوئی زیادتی کیسے ہونے دیتی؟ اس نے ایلسا نامی عورت کو سب سے پہلے سوشل میڈیا پر سٹاک کرنا شروع کیا۔ انسٹاگرام پر ایلسا نامی بہت سی آئی ڈیز موجود تھیں لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے ایلسا کیرن کی آئی ڈی چاہیے۔ ای میل میں ویسے بھی وہ اس کا چہرہ دیکھ چکی تھی۔ اس نے اسے ہر سوشل میڈیا یا پلیٹ فارم پر فالو کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس کی ایک پوسٹ چیک کر رہی تھی، ایک کامنٹ، ایک ہائی لائٹ۔ اسے بس ایلسا کے خلاف کچھ چاہیے تھا۔ وہ صرف ای میلز کی بنا پر اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تقریباً 2 سال پرانی پوسٹ کے ایک کامنٹ سیکشن میں اس نے 2 کامنٹ دیکھے جو ایلسا کیرن کے خلاف تھے۔ وہ اس کی سیکرٹری بیلا کی طرف سے کیے گئے تھے۔ یو بیٹریڈ می، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اور یہ کامنٹ پڑھتے ہی جینا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایلسا جس پبلشنگ ہاؤس میں کام کرتی ہے وہ ادھر گئی تھی۔ ایلسا کے پبلشر کو تمہاری اور ایلسا کی ساری ای میلز چیک کروائی۔ تم نے تو یہ کرنا ہی نہیں تھا، پھر مجھے ہی کرنا پڑا۔ کام بہت چھوٹا سا تھا مگر وہ اپنے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے کامنٹ سیکشن سے بیلا کی آئی ڈی پر میسج کیا۔ میری اس سے بات ہوئی۔ اس کے پاس اپنے لکھے کے ناول کا پہلا ڈرافٹ موجود تھا جو کہ آخری بار آج سے 4 سال پہلے ایڈٹ ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ پر ورڈ فائلز جہاں محفوظ ہوتی ہیں ادھر ساتھ میں وہ وقت بھی محفوظ ہو جاتا ہے جب آخری بار ورڈ فائل کو کھولا اور ایڈٹ کیا گیا تھا، اور بیلا نے آخری بار 4 سال پہلے اس فائل کو کھولا تھا جبکہ ایلسا کا ناول تو پچھلے سال آیا تھا۔ بیلا کے پاس واٹس ایپ چیٹس بھی موجود تھی جہاں ایلسا اس سے اس کا ناول مانگ رہی تھی، مگر پھر 6 دن بعد ایلسا نے بیلا پر چوری کا الزام لگا کر اسے اپنے دفتر سے نکال دیا اور خود اس کا لکھا ناول اپنے نام کے ساتھ پبلش کر دیا۔ بیلا بھی تمہاری طرح آسانی سے خاموش ہو گئی تھی۔ سب سے بڑا ظلم انسان تب کرتا ہے جب وہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی پر خاموش ہو جائے۔
جب میں نے پبلشر کو یہ سب باتیں ثابت کی تو انہوں نے اپنے دفتر میں ہی ایلسا پر انکوائری بٹھا دی اور آہستہ آہستہ ایلسا کے خلاف مزید ثبوت ملتے گئے۔ ایلسا کو جب سے یہ سب معلوم ہوا تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر بیچاری پکڑی گئی۔ وہ کھل کر ہنسی۔ یاسین بھی نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہنسا۔ تمہیں میرے بتائے بغیر بھی پتا تھا کہ میں کسی مصیبت میں ہوں؟ وہ بچوں کی طرح اس بات کو بار بار سوچ کر خوش ہو رہا تھا۔ یو آر مائی گارڈین اینجل، تم میری گارڈین اینجل ہو۔ وہ چمکتی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، میں تمہاری گارڈین اینجل ہوں، تمہاری ہمدرد، تمہاری دوست، تمہاری واحد دوست۔ ایک ایک لفظ پر زور دیا گیا تھا۔ ہاں واقعی، تمہارے بغیر میرا ہے ہی کون؟ جانتی ہو اس دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ میں تمہارے ساتھ محسوس کرتا ہوں۔ تم نہ ہوتی تو میں کچھ بھی نہ کر پاتا۔ وہ نگاہیں جھکاتے بول رہا تھا اور جینا اسے بنا پلک چپکائے بے تاثر نگاہوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ یزین کی بات سنتے ہی اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ زیان کے قدم ولمورتھ کے اندر بڑھ رہے تھے۔ ہر سمت اندھیرے کا راج تھا۔ وہ ان اندھیروں کا عادی تھا۔ اب تو وہ آنکھیں بند کر کے بھی ان راستوں پر چل سکتا تھا۔ ولمورتھ کے وسط میں سیڑھیاں تھیں جو دونوں اطراف سے اوپر جاتی تھی۔ سیڑھیوں کے آگے کھلا سا برآمدہ جہاں ٹوٹا پھوٹا قدیم طرز کا فرنیچر پڑا تھا۔ اس نے سیڑھیوں کے پیچھے موجود ایک وسیع دروازے کو اندر دھکیلا۔ دروازہ آواز نکالتے ہوئے کھولا۔ کمرے کے بیچ ایک سرخ رنگ کا بڑا میز رکھا تھا۔ اس کے سامنے رکھی سربراہی کرسی بھی سرخ تھی جو اس وقت خالی پڑی تھی۔ آتش دان میں جلتی لکڑیاں پورے کمرے کو گرمائش بخش رہی تھیں۔ وہ قدم آگے بڑھاتے ہوئے چمنی کے پاس آ کر بیٹھا۔ تمہارا یہ انداز ہے لوگوں کو مختلف طریقوں سے مارنے کا۔ آہ! کھڑکی کے پاس کھڑا آدمی اس سے مخاطب ہوا، لیکن نگاہیں اب تک اس درخت پر لٹکے آدمی پر جمی تھی۔ کچھ لمحوں ہی میں ریون اس کا سارا ماس نوچ چکے تھے۔ I really like your style, man. مجھے تمہارا انداز بے حد پسند آیا ہے۔ اب کی بار اس نے زیان کی طرف دیکھا۔ تقریباً 47 سال کی عمر کے قریب وہ آدمی سیاہ ڈریس پینٹ پر سفید پوری آستینوں والے شرٹ پہنے ہوا تھا۔ گہرے سیاہ بال، جن میں سے چند ایک بال سفید ہو چکے تھے۔ اس کے وہ سفید بال چاندی کی طرح چمک رہے تھے۔ مضبوط اور کسرتی جسم والا وہ مرد اپنے عمر سے 10 سال چھوٹا ہی لگتا تھا۔ چہرے پر سخت تاثرات جمائے، آنکھوں سے شیطانیت ٹپک رہی تھی۔ اپنا ہاتھ بار بار گردن کے پچھلے حصے پر پھیرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ گردن پر مزید خارش ہونے لگی تو اس نے اپنی شرٹ کے پہلے 3 بٹن کھول دیے۔ گردن کا پچھلا حصہ شدید سرخ پڑ رہا تھا۔ کافی عرصے سے خارش کرتے کرتے وہاں گہرا زخم بن چکا تھا، مگر اسے اپنے اس زخم سے محبت تھی۔ اسے اس درد میں مزہ آنے لگا تھا۔ وہ آتش دان کے پاس رکھی کرسی پر آ کر بیٹھا اور اپنے ہاتھ آگ میں سینکنے لگا۔ الٹے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی جس میں سرمئی رنگ کی آنکھ کسی نگینے کی طرح چمک رہی تھی۔ ایلسی ڈیئر کی آنکھ۔ پتہ ہے، مجھے تم میں اپنا آپ دکھائی دیتا ہے۔ تم بالکل میری طرح ہو، میری جوانی کا عکس ہو تم۔ وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ نہیں، تم جیسا نہیں ہوں۔ بھاری سرد اور گہری آواز، یوں کہ اس کے بولتے ہی پورے کمرے میں بس اسی ہی کی آواز گونجی۔ ارد گرد کی ہر آواز اس کی آواز کے سامنے مدھم پڑ گئی۔ ایسا روبدار لہجہ کہ کوئی اس کے آگے کچھ بول نہ پائے۔ تمہارا یہ غرور بھی بالکل مجھ جیسا ہے، ڈیمن اطمینان سے کہتے ہوئے پھر سے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ یہاں ہر شخص اسے ڈیمن گیریو ہارٹ کے نام سے جانتا تھا۔ میں تمہاری طرح عیاش نہیں ہوں۔ وہ چپتی ہوئی نگاہیں ڈیمن پر جماتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں ہاں، ہو جاؤ گے، تم بھی ہو جاؤ گے عیاش۔ 100 قتل کرنے کے بعد تم خود ہی بور ہو جاؤ گے، پھر تمہارا دل کرے گا کچھ مختلف کرنے کا۔ تم بھی میری طرح پوری رات عیاشی کرو گے۔ اس نے میز پر پڑی شراب کی بوتل اٹھائی، پھر بوتل منہ سے لگا کر گٹاگٹ شراب پینے لگا۔ زیان نے نفرت بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ اس جیسا نہیں ہے۔ وہ قاتل ہے، درندہ ہے، شیطان ہے، لیکن اپنی ہوس کا پجاری نہیں۔ چلو تمہیں اپنی جوانی کا ایک قصہ سناتا ہوں تاکہ تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ میں کس قدر مختلف طریقوں سے قتل کیا کرتا تھا۔ وہ شراب کے نشے میں چور ہوتا جا رہا تھا۔ آنکھیں ہلکی ہلکی بند ہونے لگی۔ ایلسیڈین نامی ایک شخص میرے راستے میں دیوار بننا چاہ رہا تھا۔ اس نے شراب کی بوتل پھر سے اپنے منہ کو لگائی اور زیان وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈیمن اپنی دھن میں نہ جانے کیا کیا بولی جا رہا تھا اور زیان اس کی ہر بات انسنی کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سرخ رنگ کی گھیر والی فراق پہنی ٹی وی لاؤنج میں لگی گھڑی میں بار بار وقت دیکھ رہی تھی۔ اس کی ممی کچن میں کھڑی چاکلیٹ کیک بنا رہی تھی۔ السیڈیر کافی دنوں بعد گھر واپس آ رہا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ ایک کیس کی ریسرچ کے لیے گھر سے دور کہیں گیا تھا۔ وہ اپنے بابا کے آنے کا سن کر خوشی سے جھومنے لگی تھی۔ ان کے پسندیدہ رنگ کی فراک پہن کر وہ انہیں خوش کر دینا چاہتی تھی۔
وہ 15 سالہ جینا اپنے بابا کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اس نے ایک بار پھر گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 10 بج چکے تھے۔ تبھی سے گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ جینا بیٹا، دروازہ کھولو، شاید تمہارے بابا آ گئے ہیں۔ فیونا کی آواز لگانے سے پہلے ہی وہ دروازے کی جانب بھاگ چکی تھی۔ بابا نے آج لاک خود کیوں نہیں کھولا؟ انہوں نے گھنٹی کیوں بجائی؟ شاید ان کے پاس سامان زیادہ ہوگا۔ وہ اپنے چھوٹے سے دماغ میں خود سے ہی اندازے لگانے لگی۔ اس نے گھر کا دروازہ کھولا، لبوں پر پہلی مسکراہٹ مدھم بڑھ گئی۔ سامنے اس کے بابا نہیں کھڑے تھے۔ گھر کے دروازے کے سامنے ایک بڑا سرخ رنگ کا صندوق پڑا تھا جس پر سرخ ویلوٹ چڑھی ہوئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے ڈھک بھرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ ضرور بابا اس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ سرخ صندوق میں کیا ہو سکتا ہے؟ کہیں اس کے اصرار کرنے پر بابا اس کے لیے پیسی تو نہیں لے آئے؟ وہ ایسی بہت سی سوچوں میں گری ہوئی تھی۔ بابا، بابا، آپ کدھر ہیں؟ دروازے کے ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس کے بابا یقیناً کہیں چھپے ہوئے تھے اور پھر جھٹ سے آ کر اسے گلے سے لگا لیں گے۔ بابا، تنگ نہیں کریں، جلدی سے سامنے آ جائیں۔ وہ اس وقت چھپن چھپائی کھیلنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ مایوس ہوتے ہوئے اس سرخ صندوق کی طرف بڑھنے لگی۔ صندوق پر ایک چھوٹی سی پرچی چپکی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر وہ پرچی تھامی۔ His blood still warms my thoughts. It was really luscious. Anyways, enjoy the meal. From Team Red Velvet. جینا نے بہت سارا تھوک نکلا، سانسیں تھم گئی، دماغ شل ہو گیا۔ یعنی اس کے بابا نہیں آئے تھے، پھر کون ان کے گھر کے آگے یہ صندوق رکھ گیا تھا؟ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ صندوق کا ڈھکن اٹھایا۔ جینا، کیا آج ساری باتیں دروازے پر ہی کرو گی؟ فیونا نے کچن سے باہر نکل کر دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے اچانک جینا کے چیخنے کی آواز آئی، ایسی دردناک چیخ کہ اس کا جسم کانپ اٹھا۔ وہ بھاگتی بھاگتی دروازے تک آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سانس رک گیا۔ جینا ایک طرف بے ہوشی کی حالت میں گڑی پڑی تھی اور سرخ صندوق، اس میں LCD کا کٹا ہوا چہرہ پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کو سرخ دھاگے سے سی رکھا تھا اور اس کے جسم کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ڈیپ فرائی کیا ہوا تھا۔ استغفر اللہ۔ فرائی کرنے کی وجہ سے اس کے وجود سے ایک مہک آ رہی تھی۔ اس کے جسم پر لگائے گئے مسالے چاروں اطراف میں خوشبو بکھیر رہے تھے۔ فیونا بھی جینا کی طرح ایک چیخ مار کر زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ پولیس نے چند ماہ تک LCD کے جسم کے ٹکڑوں کا مختلف طریقوں سے پوسٹ مارٹم کرنے کی کوشش کی، مگر انہیں کوئی ثبوت حاصل نہیں ہوا۔ ثبوت تو دور کی بات، انہیں ایک فنگر پرنٹ تک بھی نہ مل سکا۔ فیونا نے بھی کچھ ماہ بعد دوسری شادی کر لی۔ وہ LCD کے کیس میں خاص دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ LCD کا قتل کیس ہمیشہ کے لیے دب گیا۔ لیکن جینا، وہ یہ سب کبھی بھول نہیں پائی۔ اپنے باپ کی وہ حالت دیکھ کر اس کے دماغ پر گہرا اثر ہوا تھا۔ ڈیمن کے جاسوسوں نے بھی فیونا پر نظر رکھنا بند کر دی۔ انہیں تسلی ہو چکی تھی کہ وہ ان کے لیے کسی بھی قسم کے خطرے کا باعث نہیں ہے۔ ریڈ ویلوٹ کیا تھا؟ وہ کون تھے جو لوگوں کو اتنی بے دردی سے قتل کر رہے تھے؟ یہ راز ہمیشہ کے لیے LCD کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ سرمئی چادر بیڈ پر بکھری ہوئی تھی۔ وہ کمر کے بل بیڈ پر لیٹی تھی۔ وہ ہاتھوں میں ایک تکیہ دبائے وہ کمرے کی چھت کو مسلسل تک رہی تھی۔ سرمئی چادر بیڈ پر بکھری ہوئی تھی۔ وہ کمر کے بل بیڈ پر لیٹی تھی۔ وہ ہاتھوں میں ایک تکیہ دبائے کمرے کی چھت کو مسلسل تک رہی تھی۔ نہیں بابا، مجھے فرائیڈ چکن کھانا ہے، اس کی سماعت میں اپنی ہی آواز گونجی۔ اوکے، وہ ایک لفظی جواب جینا کو آج تک ڈراتا تھا۔ LCD تو کبھی بھی ایسے روکھے اور چھوٹے جواب نہیں دیتا تھا۔ یہ ایک آخری لفظ تھا جو اس نے اپنے باپ کی آواز میں سنا تھا۔ اس کے بعد نہ تو وہ کبھی اپنے باپ سے مل پائی، نہ ہی ان کی آواز سنی۔ اس کے باپ کے جسم کے ٹکڑوں کو فرائی کیا گیا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ جس وقت LCD اس کی فرمائش سن رہا تھا، اس وقت وہاں کوئی اور بھی موجود تھا۔ اسے وہ منظر آج بھی خوف زدہ کر دیتا تھا۔ اسے اپنے بابا کا آخری چہرہ خوابوں میں آ کر ڈراتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتی تھی تو سامنے LCD پر کھڑا ہوتا تھا۔ وہ اس کے سامنے روتا تھا۔ جو اس کے وجود کے ساتھ ہوا وہ جینا کو حرف بحرف سب بتاتا تھا۔ لیکن بچپن کے برعکس وہ اب نہ تو روتی تھی، نہ ہی تکلیف کے مارے چیختی تھی۔ اس کی نگاہوں میں اب کوئی تاثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ سپاٹ لہجے اور سپاٹ آنکھوں کے ساتھ باتیں کرنے کی عادی ہو گئی تھی۔ ماضی اب اسے درد نہیں دیتا تھا، بلکہ وہ اسے جینے کی ایک وجہ فراہم کرتا تھا۔ اگر وہ کوئی جذبہ شدت سے محسوس کرتی تو وہ تھی صرف نفرت۔ وہ نفرت کے آگے محبت کرنا بھول گئی تھی۔ ڈیمن۔ آج کل وہ روز سونے سے پہلے بس ایک یہی نام دہراتی تھی۔
باپ کی جدائی نے جو صدمہ اسے پہنچایا تھا وہ اسے پاگل کر رہا تھا. سو جی دس از دا اینڈ آف دس ایپیسوڈ. بہت ہی ٹرامیٹائز کر دیا اس سے مجھے. واقعی میں انہوں نے احمد راؤ جو کہ رائٹر ہیں اس ناول کے، انہوں نے بالکل صحیح لکھا تھا ناول کے سٹارٹ میں کہ جو کمزور دل ہیں یا جو بھی اس ٹائپ کی چیزیں نہیں پڑھ سکتے یا سن سکتے تو وہ پھر ناول کو نہ سنیں. اور واقعی میں یہ مجھے پڑھتے ہوئے مجھے اتنی کراہت اور وامٹ فیل ہو رہی تھی کہ یہ کس قدر کے انسان ہے، کس ٹائپ کو ظلم ہے یہ. استغفر اللہ. بٹ ابھی میں نے اسٹارٹ کیا تو انشاءاللہ میں اس کو کمپلیٹ کروں گی. اور آپ بھی مجھے اپنا فیڈ بیک دیں کامنٹس میں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا اور کیا ہوگا اس کی سٹوری میں. آخر یہ جو مطلب ایک انسان تھا جس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا، جینا کے باپ کو، وہ کوئی اور تھا، اور جو زیان ہے یہ کوئی اور شخص ہے. یہ دو الگ الگ شخص ہیں. اور وہ جو جس نے جینا کے باپ کو قتل کیا تھا وہ اب بوڑھا ہو چکا ہے، اور زیان آج کل کا جنریشن کا ہے جو کہ جوان ہے، ینگ ہے. اور ان کا آپس میں کیا لنک ہے اور اس کے باپ کو کیوں قتل کیا. ابھی جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ اس کا باپ کسی کیس سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہا تھا، تو آئی تھنک کہ یہ اسی وجہ سے اسی کیس سے ریلیٹڈ ہوگا جو یہ ریڈ ویلویٹ ٹیم ہے، کچھ انہی کے خلاف شاید وہ ڈھونڈ رہا تھا، تو اس کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا یا کچھ ایسے ہی تھا. بٹ اور یہ جو یزین ہے رائٹر جو کہ ہے جس کو دکھایا ہے، اس کا اور جینا کا آپس میں کیا ریلیشن ہے. لائک یہ کوئی ریلیٹیوز ہیں، یہ فرینڈس ہیں، مطلب ان کا بھی ابھی آگے پتہ چلے گا انشاءاللہ سے. اور بہت ہی بہت خطرناک ناول ہے. تو چلیں انشاءاللہ پڑھتے ہیں، پھر ملتے ہیں ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ کل. آپ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی. اور اللہ حافظ.